हाफिजाबाद के लोगों पहले मुझे बताओ, क्या मैं इनको छोड़ दूं? अब ये एनआरओ हमसे मांग रहा है, पहले तुम सिलेक्टेड थे, अब तुम रिजेक्टेड हो। वो ये कह रहा है कि फौज के अंदर बगावत की जाए। इस किस्म की बातचीत जिस वक्त एक पार्टी के कायद की तरफ से आता है, इसका नतीजा फौज के अंदर बगावत की सूरत में ये बीज बोया जाता है बगावत का, ये बीज है बगावत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम उमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, आजकल की सियासत की जो सूरत हाल है, आप देख सकते हैं कि एक तरफ गवर्नमेंट का बयानिया है, दूसरी तरफ अपोजिशन का बयानिया है। एक जलसा अपोजिशन वाले करते हैं तो दूसरी तरफ उसके जवाब में एक जलसा हुकूमत भी करती है। हमने देखा कि हाल ही में सवात में और आज हाफिजाबाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जलसा भी किया, और जो कुछ उन्होंने कहा उसकी चंद क्लिप्स आपने इंट्रो में अभी मुलाहिजा फरमाए। ऑपोजिशन ये कहती है कि गवर्नमेंट वाले ना अहल हैं, ना लायक हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि ऑपोजिशन वाले करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं। ये बयानी आगे लेकर दोनों जो साइड्स हैं वो चल रही हैं। और इस सारी सूरत हाल में जो अवाम है पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि हेलो भाई, हमारे भी कुछ मामलात हैं, हमें रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल बना दें, हस्पताल बना दें ताकि इलाज अच्छा हो सके, और हमें फौरी और सस्ता इंसाफ दिला दें। लेकिन उसकी तरफ किसका फोकस है, ये अवाम का सवाल है। तो इस हवाले से आज बड़ी एक अहम शख्सियत हमारे साथ हैं, सेनेटर सैयद शिबली फराज साहब, वफाकी वजीर इत्तलात। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शिबली साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो फोकस हम देखते हैं, जब भी वो जलसों में बात करते हैं, जब भी वो मीटिंग्स में कोई बात करते हैं, उनका कोई स्टेटमेंट सामने आता है, इंटरव्यू देते हैं, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ऑपोजिशन के ऊपर। एनआरओ नहीं दूंगा, ये चोर है, ये डाकू हैं, जिस दिन इनको एनआरओ दूंगा मुल्क से गद्दारी करूंगा। तो ऑपोजिशन के बयानिए के जवाब में हुकूमत की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से एक बयानिया आता है, जबकि आपके पास तो सर रियासत के तमाम तर वसाइल मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करके आप कारकर्दगी दिखाएं, तो ऑपोजिशन अपनी सियासी मौत आप ही मर जाएगी सर। तो व्हाई इज द फोकस मोर ऑन द वॉर ऑफ नैरेटिव देन परफॉर्मेंस? शिबली साहब देखें, ये इसलिए अहम है क्योंकि दो चीजें हैं। हमने ये देखा है कि जो इस मुल्क में हमारा ये फर्ज बनता है कि जिस नारा को लोग लेके हम इलेक्ट हुए थे, वो अकाउंटेबिलिटी था। अब अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जो रियासत की जो इदारे थे, जिसमें के जिसमें के ऑब्वियसली कोर्ट्स भी आती हैं, जिसमें के इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी आती हैं, जिसमें के नैब भी आता है। अब ये जो है, ये वो लोग थे जिसमें के जिन्होंने कि अपना वो काम नहीं हो सका इनसे जो कि होना चाहिए था। अभी आपने अपने उसमें इंट्रो में भी जिक्र किया कि इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों को रोटी चाहिए, लोगों को कपड़ा चाहिए, लोगों को सेहत की फैसिलिटीज चाहिए, एजुकेशन चाहिए, अमन चाहिए। अब ये चीजें अचीव करने के लिए जाहिर है, आपको पता है कि एक हुकूमत जो कि जब आई तो उसको खाली खजाना मिला, कर्जों की भरमार मिली, और इस तरह की डिफरेंट जो इदारे थे वो डिसफंक्शनल थे। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना, इनको रिफॉर्म करना, इनको दोबारा से उठाना, ताकि ये वो काम कर सकें जिस मकसद के लिए बनते हैं। क्योंकि जो माजी की हुकूमतें थी, आज भी मैं स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था और इनके लीडरान की बातें सुन रहा था कि ये कहते थे कि जी अगर वोट को इज्जत दो, तो अगर वोट को इज्जत दी जाती तो आज जो है तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाता। अब आप मुझे बताएं बैरिस्टर शाम, ये एक हुकूमत, एक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी या वो सेटअप जिसमें कि पीपल्स पार्टी भी शामिल है, दे हैव रूल्ड द कंट्री दिस एज फार एज द सिविलियन गवर्नमेंट्स आर कंसर्न्ड, इनको सबसे ज्यादा शेयर मिला हुकूमत का। आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने इसमें से किस चीज पे तवज्जो दी? आया सेहत का निजाम को इस्टेब्लिश किया? आया उन्होंने तालीम को तरजीह दी? आया उन्होंने इदारों को वो करने के लिए, उठाने के लिए कोई इक़दामात लिए? नहीं, इन्होंने सिर्फ अपनी जात पे इन्होंने फोकस किया, और अपने इनका जो एक वो जो एक लोग। जी जी जी, आपने जो कहा ये आपका एक नैरेटिव है, और काफ़ी बहुत बड़ी पाकिस्तान की अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद आपके इस नैरेटिव से इत्तफाक करती थी, तो इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया, क्योंकि लोग समझते थे कि पाकिस्तान में तालीम की, सेहत की या दीगर मामलात की जो सहूलियात आम आदमी को मुयस्सर हैं वो नाकाफ़ी हैं।
آپ نے بالکل. کہا کہ انہوں نے تعلیم کے لیے کیا کیا، انہوں نے صحت کے لیے کیا کیا. اب لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ 2 سال آپ کو بھی ہو گئے ہیں حکومت کرتے ہوئے کہ آپ نے تعلیم کے لیے کیا کیا، آپ نے صحت کے لیے کیا کیا. میرے پاس کچھ بالکل. فگرز ہیں شبلی صاحب کہ پچھلی جی. گورنمنٹس جو ہیں وہ صحت کے اوپر یا تعلیم کے اوپر جتنے پیسے خرچ کر رہی تھیں آپ لوگ اتنے ہی یا اس سے تھوڑے کم ہی خرچ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا جو ایجنڈا تھا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو ہم پہلے نمبر پر رکھیں گے، دیر از نو چینج when it comes دیکھیں to spending on education and health. جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہماری خیبر پختونخوا میں حکومت آئی تو لوگ یہی کہتے تھے اگر یہ اتنے مسائل جو گمبھیر مسائل ہیں جس میں کہ فسکل اور ایڈمنسٹریٹو دونوں ہیں اگر اس میں 2 سال میں اگر یہ حل ہو سکتے تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ورلڈ کیا کہ ہیومن ہسٹری میں ایک ریکارڈ ہوتا. ہم جب خیبر پختونخوا میں آئے تھے تو لوگ ہمارے بارے میں پہلے یہی کہتے تھے 2 سال ہمیں لگے ہم یہی سنتے آتے تھے کہ جی یہ حکومت اس وقت ہم بالکل نئے تھے جس میں کہ ہمیں کبھی گورننس کا ایکسپیرینس تھا ہی نہیں ایز اے پارٹی ایز اے حکومت. اس میں آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں ہم کس طرح سے ہم نے ایجوکیشن کو وہ کیا اسپیشلی پرائمری ایجوکیشن کو ہائر ایجوکیشن کو کس طرح پرائیورٹی دی. ہم نے ہیلتھ میں نظام لایا لیکن ہوا یہ کہ جب وہ اپنی ایک جگہ جڑ پکڑ گیا اور اس میں ایک ٹرانسپیرنسی لائے حکومت میں تو یہ وجہ تھی کہ ہم ادھر سے بڑے کامیاب نکلے اور خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ہمیں دوبارہ ووٹ دیا اس لیے کہ ہم نے پرفارم کیا تھا ہم نے ڈیلیور کیا تھا. اب سینٹرل گورنمنٹ پہ ٹھیک آتے ہے ہیں لیکن سر ابھی جو 2 سال کی پرفارمنس ہے اس میں ہیلتھ کے اوپر آپ جتنے پیسے مثال کے طور پہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے 12 کروڑ کے قریب لوگ وہاں پر رہتے ہیں. پنجاب کا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے اس سال کا وہ اس سے کم ہے جو میاں شہباز شریف سپینڈ کر رہے تھے. اس کا کیا جواب ہے سر؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں. دیکھیں جب آپ کو اپنا ایک اوور آل آپ کے اپنے فائنینشیل ریسورسز کو بھی تو دیکھنا ہوتا ہے. اگر آپ کے فائنینشیل ریسورسز شرنک کر گئے ہیں بیکاز آپ کے قرضے اتنے چڑھ گئے ہیں جس کی کہ آپ کو قسطیں دینی پڑتی ہیں تو دیر از hardly anything left to spend on education or on health. باوجود ہم نے اپنے گورنمنٹ لیول پہ آسٹیرٹی کو پش کیا جو کہ سمبولک ہو سکتا ہے اس سے کوئی کھربوں روپے نہیں بچ سکتے لیکن ہم نے میسج یہ دیا کہ اگر عوام مشکل سے گزارا کر رہے ہیں تو جو ان کے حکمران ہیں ان لائک ان دا پاسٹ جس میں کہ نواز شریف بادشاہوں کی طرح رہتے تھے زرداری بادشاہوں کی طرح رہتے تھے پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود روٹی کپڑا مکان. ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا جس میں کہ چاہے وہ منسٹرز ہوں چاہے وہ پرائم منسٹر خود ہوں اپنے گھر میں رہنا ایکسپینڈیچر کو ختم کرنا. ہم تو پرائمری جہاں تک جو کہ ایکسپینڈیچر اور ریونیو کا بیلنس ہے وہ تو ہم نے اچیو کر لیا آفٹر لاٹ آف ڈیفیکلٹی ود ان 2 ایئرس. یعنی ہمارے جو خرچے اور جو ہماری آمدن تھی اس کو ہم نے میچ کر دیا. یہ جو اوپر کا شبلی صاحب مجھے فرمائیے گا یہ گلگت بلتستان میں جو اس وقت الیکشن کیمپین چل رہی ہے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا اور خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگلے 2.5 سال کارکردگی کے ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی کارکردگی آتی ہے آپ کی جماعت کی آپ کی حکومت کی طرف سے. لیکن another question جی ایک اور سوال میرا آپ سے یہ ہے اس سے پہلے کہ میں انفلیشن پہ یا معیشت پہ بات کروں گلگت بلتستان میں آج آپ کے وزیر امور کشمیر علی مین گنڈا پور صاحب نے ایک تقریر کرتے ہوئے کچھ الفاظ کا استعمال کیا مریم نواز صاحبہ کے خلاف irrespective of the political differences وہ الفاظ نامناسب تھے. آپ ذرا سن لیں کیا کہا انہوں نے. مریم کمپین پہ آئی ہوئی ہے یہ بھی سن لو آن ریکارڈ سن لو. خوبصورت تو ہے میں سچ بولوں گا لیکن یہ بھی سن لو کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے نواز شریف کی 2 حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. یہ خوبصورتی بھی آپ کے پیسوں کی ہے یہ آپ کا مال ہے. اور اگر میں آپ میں سے کسی کو بھی اٹھا لوں یہاں سے اور جتنا پیسہ اس نے آپ کے ٹیکس کا لگایا ہے آن ریکارڈ اس کا اتنا بھی لگا لوں تو آپ سارے بریڈ پٹ اور ٹام کروز بن جاؤ گے. جی شبلی صاحب یہ کیا سیاست ہے آپ اس کو انڈورس کریں گے اس کو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جلسوں میں گفتگو ہوتی ہے جلسوں میں نیریٹو ہوتے ہیں تو ہم نے ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ پرائم منسٹر جو ہماری ملک کی تاریخ میں گزرے ہیں ذوالفقار علی بھٹو جلسوں میں ان کی گفتگو اگر آپ سنیں اور اگر ان کی آپ نارمل عام اس میں میٹنگز میں اور یا انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ دیکھیں تو وہ ایک انتہائی سوفسٹیکیٹڈ پڑھے لکھے ایک انٹلیکچوئل تھے ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے بھی جلسوں میں بعض ایسے الفاظ ایسے کلمات ادا کی جو کہ آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. ناٹ دیٹ آئی ایم جسٹیفائنگ اٹ. یہ جہاں تک مریم نواز کی ایک اسپیچ اتفاق سے میں نے تو یہ سنی نہیں تھی بیکاز میں واز بزی
لیکن جو مریم نواز نے بھی جو کل کی تقاریر کی جس میں کہ وہ انسینویٹ کرتی ہیں, جس میں کہ وہ جو سمبلزم استعمال کرتی ہیں, that is worse than what Ali Amin has said. نہیں, علی امین ہیز سیڈ ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. وہ تو ان کی ذات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. خاتون ہے, چاہے ان کا نام مریم نواز ہے اور ان کا پولیٹیکل نیریٹو ایسا ہے جس سے آپ لوگ اتفاق نہیں کرتے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اتفاق نہ کرتے ہوں, ہو سکتا ہے میں بھی اس سے اتفاق نہ کرتا ہوں, لیکن اس کے باوجود شی از اے وومن. اور ایک جلسے میں جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں مرد موجود ہے, وہاں پر یہ کہنا کہ جی یہ سرجریاں کروائی ہیں اس نے اور اس وجہ سے خوبصورت ہے اور وہ خوبصورت تو ہے, یہ کیسی زبان ہے, یہ کیسی پالیٹکس ہے, کیا نظریہ ہے؟ ہم تو سر آپ کو ووٹ دیا تھا کہ آپ ہمارے مسائل حل کریں گے, یہ کس طرف نکل پڑے ہیں؟ دیکھیں اس طرح کی باتیں, یہ دیکھیں اس طرح کی نہیں ہوتا ہے. ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ جلسوں کی اس میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. سر آپ اس کو جسٹیفائی, آپ نے کہا جسٹیفائی نہیں کرے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں, مینس دیٹ یو جسٹیفائنگ اٹ. شبلی صاحب دیکھیں احتشام, you don't have to interrupt me please. I've noticed that you don't allow me to finish a particular argument which is unfair. ٹھیک ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ مجھ سے ایک سوال پوچھیں, پھر میں بالکل خاموش رہوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اگر ہماری فرسٹ لیڈی پہ غلط باتیں, ڈس ریسپیکٹفل باتیں کی ہیں ان کی لیڈرشپ نے, اس وقت تو آپ کا میڈیا اس کو نہیں کیا, انہوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا. لیکن وہ پالیٹکس میں بھی نہیں ہے. دا فرسٹ لیڈی از ناٹ ان پالیٹکس. وہ ہاؤس وائف ہے اور انہوں نے سیاست میں نہ کوئی بیان دی ہے, نہ انہوں نے کسی میں اس میں تعلق رکھا ہے. اس کو اٹیک کیا ہے انہوں نے, اس میں اس وقت بات نہیں ہوتی ہے. میں نے تو نہیں دیکھا کسی میڈیا میں کسی چینل نے بھی اس پہ بات کی ہو کہ ایک فرسٹ لیڈی ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ نمبر ون. نمبر ٹو, اگر یہ جو ہم اٹیک نہیں کر رہے ہیں مریم نواز کو, she is taking undue benefit of being a woman. وہ اپنا خاتون ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک خاتون جو کہ سیاست میں ہے, پوری طرح سیاست میں ہے, وہ اداروں کو گالیاں نکالتی ہیں, وہ she casts aspersions on different institutions. تو آپ جو ہے نا جب سیاست میں آتے ہیں, اور ہماری پارٹی نے, ہماری پرائم منسٹر عمران خان نے, انہوں نے ہمیشہ اسی بات کا آج بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ اپنے خاتون ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں خاتون کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, لیکن اگر وہ خاتون, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خاتون ایسی باتیں کریں, ان کی لیڈرشپ ایسی باتیں کریں ہماری خواتین کے بارے میں, تو پھر then the field is open. مطلب ہے کہ پھر ہم تو یہ بات کریں. جی لیکن میں یہ کہوں گا, اب میں بولوں, دیکھیں جب ایک فرسٹ لیڈی پہ بات ہوئی تھی, میں بڑا کلوزلی واچ کرتا ہوں میڈیا کو, میں ہر چینل دیکھتا ہوں, کلپس دیکھتا ہوں, ہر ٹاک شو پہ دیکھتا ہوں. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی میڈیا وہ اپنے چینل نے ان کے جو فرسٹ لیڈی کے بارے میں باتیں کی گئی تھی اس کو کنڈیم کیا ہو. سو وائی ہر, از شی اسپیشل؟ نو, آئی ڈونٹ تھنک شی اسپیشل. اف شی از ان پالیٹکس, اگر پالیٹکس میں ہے تو ان کو پھر ایسی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو کہ ان کے جو دوسری پارٹیز پہ اس قسم کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. ادارے آر مور امپورٹنٹ دین انڈیویجول. اداروں کے بارے میں آپ ایسی تہذیب آمیز گفتگو کرتی ہیں. کل آپ نے اپنے ان لوگوں یعنی لوٹاکریسی پہ باتیں, اب مجھے آپ اجازت دیں گے میں کچھ کہوں شبلی صاحب؟ جی جی جی, اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, دیکھیے آپ نے کہا کہ فرسٹ لیڈی کے حوالے سے اگر کسی نے کوئی نامناسب گفتگو کی, کسی نے اس کو میڈیا میں کنڈیم نہیں کیا, بہت سارے لوگوں نے کیا سر. میں آپ کو بہت سارے ایسے کلپس بھیج سکتا ہوں جہاں پہ اس چیز کو کنڈیم کیا گیا, اور میں ابھی کنڈیم کرتا ہوں یہاں پر اس کیمرے کے سامنے بیٹھ کر, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے, آپ کو میں کنڈیم کرتا ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرسٹ لیڈی کے حوالے سے نامناسب گفتگو کسی نے کی ہے تو آپ اس کو اکارڈنگلی ڈیل کریں ان اکارڈنس ود لا, نہ کہ جو غلط یا غیر اخلاقی یا غیر قانونی حرکت کوئی دوسرا بندہ کر رہا ہے ہم اسی کے شوز کو فالو کریں اور دوسری خاتون جس کا تعلق دوسری سائڈ سے اس کے بارے میں بھی ایسی بات کریں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میری بھی بات سن لیں شبلی صاحب. اب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ کا نیریٹو جو ہے اس میں وہ اداروں کو ٹارگٹ کرتی ہیں, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پلاسٹک سرجریز کا آپ ذکر کریں یا کریں, پتہ نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی, آئی ڈونٹ نو, لیکن اس طرح سے ایک خاتون کی شخصیت کو ٹارگٹ کرنا, آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں شبلی صاحب؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بیرسٹر صاحب, دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان نے کبھی بھی خواتین کے بارے میں کوئی ایسی استعمال نہیں کی جس لیول کے وہ لیڈر ہیں. اگر ہمارے میں تو علی امین صاحب کی بات کر رہا ہوں. نہیں, مطلب ہے کہ
وہ ہماری پارٹی کے ایک ہمارے منسٹر ہیں, وہ ایک MNA ہیں, وہ ان کی جو آپ اگر دوسرے پارٹیز کی جو انہی کی پارٹیز کی جو اگر آپ گفتگو سنیں وہ اتنی شرمناک ہوتی ہے کہ علی امین نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس میں کہ میں سر کہوں ہوتی ہے, میں مانتا ہوں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ہوتی ہے, لیکن کیا اس کا جواب ایسے دینا ضروری ہے؟ میں تو یہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. بعض اوقات آپ تو آپ ہیں نا, آپ وہ تو نہیں ہیں. دیکھیں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس میں جلسوں میں اس قسم کے لیے ٹٹ فور ٹیٹ جواب دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو وی آر ناٹ کرسچنس کہ اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارے تو آپ دوسری طرف کا چیک ایکسٹینڈ کر دیں. ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے, ہمارا اپنا ایک کلچر ہے, ہم خواتین پہ باتیں نہیں کرتے ہیں, لیکن اگر آپ سٹوریز کلیکٹ کریں جو کہ اس لیول کی لیڈرشپ جو کہ علی امین دیٹ از the second tier of the leadership, اس میں اگر آپ ان کی نون کی پیپلز پارٹی کے لیڈرز کی آپ گفتگو سنیں تو دیٹ از مطلب ہے دیٹ از وہ شرمناک ہے, مطلب ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو اچھا شبلی صاحب آگے بڑھتے ہیں جی, شروع کیا آگے بڑھتے ہیں آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. ویسے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ اس کی شاید مذمت کریں گے, بیکاز یو آر اے ویری فائن پرسنالٹی, وی ہیو ہوپس فرام یو. ایکسپیکٹیشن میں نے یہ نہیں کیا کہ میں نے جسٹیفائی کیا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیر از اے بیک گراؤنڈ ٹو ایوری تھنگ. آپ چیزوں کو آئسولیشن میں نہیں لے سکتے ان پالیٹکس. اچھا اب میں کچھ انفلیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. پرائم منسٹر نے کہا جی کہ میں نے نوٹس لے لیا چینی کا, پرائم منسٹر نے کہا میں نے نوٹس لے لیا آٹے کا, لیکن ہم نے دیکھا اس کے باوجود یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو سکی ہیں. ایک کمیشن بھی بنا آٹے کے حوالے سے بھی, چینی کے حوالے سے بھی, اس کے باوجود کنٹرول نہیں ہو سکی قیمتیں. غریب آدمی کا مسئلہ یہ ہے, کسان کی میں آپ سے بات کروں اس وقت چیئرنگ کراس میں جہاں پر پاکستان مسلم لیگ کاف جو آپ کے اتحادی ہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ جنونلی یہ کر رہے ہیں یا وہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں یا وہ ان کو آپ سے مزید کوئی ڈیمانڈز ہیں, لیکن جو کسانوں کا ایشو ہے وہ جنون ہے. کسان وہاں پہ بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہے سر کہ میں فی من گندم 1400 روپے میں بیچتا ہوں اور وہ گندم جو ہے مارکیٹ میں 2000 من کی بکتی ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے پیسے نہیں ملتے ہیں, پیسہ وہ لے جاتا ہے جو کہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. آپ کی گورنمنٹ نے ابھی کہا ہے کہ ہم 1400 جو کہ لگاتار 1400 پہ آپ لوگ کسان سے خرید رہے تھے, جو غریب آدمی ہے محنت کش ہے, انہوں نے اب ان کے احتجاج کے بعد کہا جس میں ایک کسان مر بھی کیا, اس کے اوپر بھی میں سٹوری کروں گا کہ وہ کیسے موت واقع ہوئی ہے اور CCP لاہور نے کیا کیا, کیا وہ کیمیکل ملا پانی پھینکا ہے وہاں پہ نہیں پھینکا. لیکن احتجاج کے بعد ایک بندے کے مرنے کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب کہتی ہے جی کہ ہم 1650 روپے میں خریدیں گے, جبکہ امپورٹ جو آپ کر رہے ہیں وہ 1800 میں کر رہے ہیں سر. تو اگر آپ باہر سے امپورٹ 1800 میں کر رہے ہیں تو جو ہمارا غریب آدمی ہے, کسان ہے, جو اپنا پسینہ بہاتا ہے, اس کو بھی 1800 دے دیں 16.5 کی بجائے. اس میں کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں میری پوری میں اس بات میں آپ کے ساتھ جو جہاں تک کہ جذبات کا تعلق ہے, میں آپ کے ساتھ ٹوٹلی میں اسٹینڈ ود یو. لیکن جو اصل بات ہے احتشام وہ یہ ہے کہ یہ جو سپورٹ پرائز جس کو ہم کہتے ہیں یہ 1600 نہیں ہے, بٹ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ اس کا کچھ 1650 یا 1675 کی یہ بھی ڈیفائن نہیں ہوئی ہے, یا اگر ڈیفائن ہوئی ہے یہ اوور دا ویکینڈ ہوئی ہے تو میں اپڈیٹ کر دوں گا اپنے آپ کو. اصل بات یہ ہے, اور پیپلز پارٹی نے کیا کیا سندھ میں, انہوں نے 2000 کی رقم سپورٹ پرائز اناؤنس کر دی. اب جو پنجاب ہے وہ 70% جو ہے نا آپ کا جو گندم کی پیداوار ہے وہ پنجاب کرتا ہے, سندھ کرتا ہے کوئی 13% کے قریب, خیبر پختونخوا کرتا ہے تقریباً 6% کے قریب گندم کی پیداوار. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پالیٹکس کھیلنا اگر 2000 کی ہو گئی ہے اور اگر آپ پنجاب میں بھی 2000 کی کر دیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ پرائس سپورٹ پرائس کیلکولیٹ کی جاتی ہے یہ I have to take a quick break. I'm sorry I'm cutting you down. آپ یہیں سے شروع کیجئے گا after the break. ویلکم بیک ٹو سوال. ہمارے ساتھ ہیں شبلی فراز صاحب, وفاقی وزیر اطلاعات. شبلی صاحب ایک اور سوال گندم کے حوالے سے ہم کر رہے تھے. چینی میں آج میں نے ایک خبر سنی ہے چینی کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ جی جہانگیر خان ترین صاحب نے کہا ہے کہ میں گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کروں گا چینی کی پرائسز کو نیچے لانے کے لیے.
جبکہ جہانگیر ترین صاحب کا نام شوگر کمیشن رپورٹ میں بھی آیا, پھر کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے جو رپورٹ ایشو کی اس میں بھی ان پہ الزام آیا کہ یہ پرائسز کو کنٹرول کرتے ہیں, مینیپولیٹ کرتے ہیں, اور ایف آئی اے کی ایک منی لانڈرنگ انویسٹیگیشن ان کے خلاف پینڈنگ ہے. 19 ستمبر کو ان کو بلایا تھا, وہ نہیں گئے ہیں. ان کے بیرون ملک رقم کی ترسیل کے حوالے سے, بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے, ٹرانزیکشنز کے حوالے سے, مل اور ملازمین کی بھی ایف آئی اے بہت سارے سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں, لیکن وہ آئے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے جا رہا ہوں. تو اب کیا جہانگیر ترین صاحب گورنمنٹ کو مدد کریں گے اپنی جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز کے ذریعے قیمت کو نیچے لانے میں؟ اس کے جواب میں حکومت ان کو کوئی اکوموڈیٹ کرے گی؟ کیا ان کا احتساب اسی طرح ہوگا جس طرح شہباز شریف صاحب کا ہو رہا ہے, یا پھر کوئی ڈھیل ہوگی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ شہباز شریف کو انکلوڈ نہ کریں, بیکاز جو شہباز شریف نے جو منی لانڈرنگ کی ہے, جس طرح سے کہ انہوں نے اپنی ٹی ٹیز کے تھرو اور مختلف اور جتنی جو کمپنیز تھیں 56 کمپنیز تھیں, اس کی ساری وہ ایک پوری ایک علیحدہ کہانی اور ایک کہانی علیحدہ داستان ہے. جہاں تک کہ جہانگیر ترین صاحب کا تعلق ہے, دیکھیں پہلے تو آپ یہ کہتے تھے کہ جی آپ نے ان کو باہر بھجوا دیا, تو اب ان کو باہر بلائیں. اب وہ آ گئے ہیں, خود آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر شوگر کے بارے میں جو ان کا آپ نے ویو لینا ہے, آئی تھنک ہی از اویلیبل, اور وہ ٹی وی پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ ان سے ایک علیحدہ انٹرویو کر لیں جس میں کہ وہ سارے سوالات کا جواب دیں گے. حکومت کی کیا کوشش ہے؟ ہم نے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے گناہ کیا کہ ہم نے ایک انکوائری کی جس میں کہ ہم نے پوری ویلیو چین کو اس پہ وہ ایک رپورٹ بنائی جس میں کہ ہم, یہ پہلے کبھی ہوتا ہی نہیں تھا, یہ کبھی ہوتا ہی نہیں تھا کہ کسی چیز کی انکوائری اس ڈیپتھ میں ہو. تو ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ انٹرسٹ گروپس بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. انکوائری کا نتیجہ کیا نکلا سر؟ انکوائری کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ یہ کہتے ہیں, آپ کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح معاملہ چل رہے ہیں چلنے چاہیے, انکوائری نہیں کرنے چاہیے. بیسیکلی جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس کا نتیجہ کیا نکلا, وہ بیسیکلی اس بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ کوئی جو بھی کرتا ہے ایز لانگ ایز ہمیں چیز ملے صحیح, وہ کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ کو اپریشیٹ کرنا ہوگا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو, I appreciate you, your government. عمران خان صاحب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے چینی کے اوپر کمیشن بنایا سر, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے پھر کوئی نتائج مثبت آنے چاہیے تھے. چینی کی قیمت کم ہوتی, پرائس کنٹرول ہوتی, ہوا نہیں نا سر, ویسے ہی چل رہا ہے سب کچھ. احتشام, آپ ایک انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, یو ہیو بین ٹو دا بار. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جتنی بھی, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی شوگر ملز ہیں اس میں سے میجورٹی پنجاب میں ہے, کچھ سندھ میں ہے. اب ان میں سے اونرشپ کس کی ہے؟ آصف علی زرداری, ایلیس, اومنی گروپ. اسی طرح پنجاب میں ہے وہ آپ کے شہباز شریف ہیں, اینڈ اوبیسلی جہانگیر ترین ہیں. اب جب یہ دیکھیں نا, دیز آر آل پاورفل فورسز, یہ جو پورا جو ایک نیکسس ہوتا ہے ان کا, یہ جو کارٹلائزیشن ہوتی ہے, یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے. وین یو ٹیک آن دیم, جب آپ ان کو ان کے سامنے ان کا آپ سامنا کریں اور ان کو کوشچن کریں, obviously ہر طرح کی وہ چیز وہ کریں گے جس میں کہ شارٹیجز ہی پیدا ہوں, جس میں ہوڈنگ بھی ہو. پھر اب آپ کہیں گے کہ جی وہ بھی ادارے ہمارے پاس ہیں, یس, لیکن یہ اتنا ایک سوفسٹیکیٹڈ, اتنا کمپلیکس ایشو ہے. لیکن ہم نہیں ہارے, ہم وی ول گو آفٹر دا پیپل. جو کہ کارٹلائزیشن جو سی سی پی نے جو رپورٹ دی ہے, وی ول ڈو وٹ ایور اٹ ٹیکس کہ سسٹم کو ہم ٹھیک کریں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جیسا احتساب ہوگا, ایک جیسا احتساب ہوگا, چاہے وہ جہانگیر ترین ہے چاہے وہ اپوزیشن کا کوئی بندہ. نہیں, obviously, and I think I would suggest کہ آپ جہانگیر ترین صاحب کو بلائیں. He is a very decent man, اور آپ ان سے پورے سوالات دیں, وہ آپ کو اس کے جوابات دیں گے. He is here, وہ کہیں بھاگے ہوئے نہیں ہیں, وہ واپس آ گئے ہیں. آپ ان سے بات کریں, ان کے آپ شوگر کمیشن. ایک اور سوال آپ سے, کیونکہ وقت کم ہے, 2-3 ایشوز ہیں جو میں چاہتا ہوں کور کر لیں ہم کوئکلی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے میاں نواز شریف کے بیانیے سے, انہوں نے ایک طرح سے اس حد تک برات کا اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے نام لیے ہیں اداروں کی, شخصیات کے. اب جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ رویہ ہے حکومت کا یا نیب کا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو رویہ ہے, وہ ایک ہی طرح کا ہوگا یا کوئی ڈفرنس ہوگا, کوئی علیحدہ طریقے سے آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی کو؟ No, sir. Sorry, I disagree. دیکھیں, there is no such thing as political victimization. ہم political victimization نہیں کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ احتساب جو ہے دونوں کے ساتھ برابر ہوگا, irrespective of the fact کہ ان کی political positions کیا ہیں. جو انہوں نے نون لیگ نے جو بیانیہ چلایا ہے, obviously وہ اس ملک کی فاؤنڈیشنز کو ہٹ کرتا ہے.
That is something जो कि उन्होंने कभी अपने जो पूरी उनके सियासी सफर है, he has been beneficiary of the ठीक है system. Now अभी अगर वो ठीक है, एक ही रवैया होगा। वक्त का मैं शिबली साहब आखिरी सवाल, आखिरी मिनट है, इस पे भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत जरूरी है। ये काफ लीग वालों का क्या मसला है? वो कहते हैं जी कि हमसे पूछते नहीं, हमसे मुशावरत नहीं करते, हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इस परफॉर्मेंस के साथ हम क्या मुंह लेके जाएंगे अवाम के पास अगले इलेक्शन में? ये आपके इत्तेहादी कह रहे होते हैं, क्या मसला है इनका? वो तो खुद आप पे तनकीद कर रहे हैं। नहीं देखिए, बिल्कुल देखिए, उनका हक बनता है। अब हमारे जो इत्तेहादी हैं हमारे लिए बड़े मोहतरम है, उनका हक बनता है, जितने भी हमारे इत्तेहादी हैं, कि उनकी जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हमें वो हमारे साथ वो डिस्कस करें, जो कि वो करते हैं। आई सिंसियरली होप कि उनकी जो भी शिकवे शिकायतें हैं वो जाहिर है मुल्की इंटरेस्ट में होंगे, वो पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं होंगे, अपने तो इलाकों क्या वो बागेन करना चाहते हैं, इक्तदार में मजीद शराकत चाहते हैं? वो मिल जाए तो ठीक है सब। देखिए, पॉलिटिक्स में अनफॉर्चुनेटली जो है ना, देयर आर सो मेनी, कई चीजें ऐसी होती हैं, कितनी पहलू होते हैं जिनको के देखना पड़ता है, और जाहिर है कि कुछ चीजें हुकूमतें कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू सवाल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बलोचिस्तान के कायम मुकाम सदर अब्दुल कादिर बलोच ने आज बाकायदा तौर पर एक जलसे से खिताब किया और बाकायदा तौर पर वजूहात बनाई, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इस्तीफ़ा दिया। अब्दुल कादिर बलोच साहब का ये कहना था कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो फौज में बगावत के बीज बोने के मुतरादिफ है, और मियां नवाज शरीफ ने जिस तरह से कहा कि सपाही को मुखातब करते हुए कि आप खुद फैसला करें कि आईनी और गैर आईनी क्या है, तो अब्दुल कादिर बलोच का यह कहना था कि जिस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकी है, आप एक सपाही को किस तरह से कह सकते हैं? और अगर आप एक सपाही को ये कह रहे हैं तो फौज की जो एक चेन ऑफ कमांड है उसको ब्रेक करने के मुतरादिफ है, और ये बगावत के मुतरादिफ हो सकता है। इसी तरह मैं आपसे अर्ज करूं, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा की बलोचिस्तान के हवाले से इखलाकी तरबियत नहीं है। ये उनके कुछ बातें थी जो उन्होंने कही। मेरे साथ है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब, जो कि मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन भी हैं। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि मैं पार्टी के हवाले से आपसे कोई सवाल करूं, मरियम नवाज साहिबा ने कल गिलगित बल्दिस्तान में आपका जो जिक्र किया वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, फिर आपसे सवाल पूछते हैं। सुनिए। मैंने कल एक जलसे में कहा कि लोटों का घेराव करो, तो मेरे अपने जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद जुबैर साहब, वो उसकी सफाइयां दे रहे थे। मीडिया ने जब सवाल किया उन्होंने कहा कि नहीं वो हम ये नहीं कह रहे थे, हम वो कह रहे थे। हम वही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह। आपको कॉन्ट्रडिक्ट किया मोहम्मद जुबैर साहब, मरियम नवाज साहिबा ने। उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद जुबैर साहब वजाहतें दे रहे थे और सफाइयां दे रहे थे, मैं वो नहीं कह रही थी, मैं वही कह रही थी कि लोटों का गहराव करो। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने जब शख्सियात के नाम लिए इदारों की, DGI और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का, तो बिलावल साहब कहते हैं कि मुझे धचका लगा। जब मरियम साहिबा ने जलसे में आपका नाम लिया और आपको कॉन्ट्रडिक्ट किया, आपको तो धचका नहीं लगा? जुबैर साहब। जी पहले तो बिलावल का जो आपने पूछा ना कि उन्होंने धचका, मेरा ख्याल है ये एक, जब तक आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंटरव्यू में बड़ा बाकायदा तौर पर बिलावल से ये पूछा कि आप सरप्राइज थे जब मियां नवाज शरीफ ने उनका नाम लिया था कुछ शख्सियात का, तो बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल सही कहा, सच बोला कि येस ही वाज सरप्राइज्ड और टेकन अबैक। और कोई भी शख्स अगर वहाँ गुजरांवाला जलसे पे मौजूद होता या जो टीवी पर सुन रहा था, मेरा ख्याल है सबके लिए ही एक सरप्राइज़ था। कुछ के लिए पॉजिटिव सरप्राइज़ था, प्लेजेंट सरप्राइज़ था, और कुछ के लिए नेगेटिव था, बट सरप्राइज इट वाज। सो मेरा नहीं ख्याल है शॉक का लफ्ज इस्तेमाल किया था बिलावल साहब ने, सरप्राइज नहीं सर, शॉक। धचका लगा, शॉक। बिल्कुल 72 साल में जिस मुल्क में कभी कुछ ना कहा जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, तो ज़ाहिर है शौक तो होगा इंसान, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हमें इस बात से तो बिलावल की कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं है। और मैं पहले बिलावल की बात मुकम्मल कर लूँ कि बिलावल के बयानिए में जो कल उन्होंने BBC इंटरव्यू दिया था और जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है, वो बड़े थिन लाइन है अगर आप देखें।
اور وہ تھن لائن یہ ہے کہ بلاول واز دا فرسٹ لیڈر میجر پولیٹیکل پارٹی سے جس نے اگست 2018 کو جب الیکشنز کے بعد اسمبلی کال ہوئی تھی تو اسمبلی میں کھڑے ہو کے سلیکٹڈ کا لفظ پرائم منسٹر کے لیے استعمال کیا تھا، اور اس وقت سے وہ ہزاروں دفعہ سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کی بات کرتے رہے ہیں. انہوں نے وہ سلیکٹرز کو بلیم کرتے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ سلیکٹرز سے ان کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیکن اور زبیر صاحب ابھی تو وہ سلیکٹرز کا ثبوت نام مانگ لے رہے دیا ہیں، میاں نواز شریف نے. ابھی وہ ثبوت تو مانگ اتنا رہے ہیں. بڑا وہ فرق کہتے ہیں نہیں ہے. کہ اگر چیف آپ آف کو دی آرمی کرکٹ کا اسٹاف، شوق ہو تو اگر کوئی کہے کہ سلیکٹرز نے پاکستان ٹیم اچھی نہیں چوز کی، اور دوسرا شخص کہے کہ مصباح الحق نے ٹیم چوز نہیں کی اچھی، تو کسی کو کوئی حیرانی نہیں ہوگی کہ یہ مصباح لیکن الحق سر کا نام پیپلز کیوں پارٹی لیتے والے یہ جب بات نہیں کہہ سلیکٹرز تک رہے. اگر زبیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا فرق نہیں ہے، آپ کو چاہے یہ فرق بڑا نہیں لگ رہا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی والے اس کو بہت بڑا فرق ظاہر کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ نہیں، میں میرا کبھی ایسے خیال نہیں ہے. ہوا کہ ڈائریکٹلی نام لیے جائیں. جی کر رہے ہیں، میرے شو میں کل بھی بات ہاں، کی چانڈیو صاحب نے، مولا بخش چانڈیو صاحب نے کل بھی بات کی. تو اس کے علاوہ بھی اب پاکستان دیکھیں نا پیپلز پارٹی بات، والے کہتے ہیں. اور بلاول صاحب نے کہا مجھے دھچکا لگا، دھچکا شوق لگا کہ انہوں نے نام لے لیا چیف آف دی آرمی اسٹاف کا اور لیکن ڈی جی آئی دیکھیں سے. نا بلاول نے کیا چوائس آف ورڈز یوز کیے. بٹ آپ میرے سے ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے کہ یہ تو ہم ٹریڈیشنلی بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں نام لیا جاتا، لیکن 2 سال پہلے ہم جی سلیکٹرز کا بھی نہیں کہتے تھے، کبھی بھی نہیں کہتے تھے کہ سلیکٹرز نے کر دیا. کوئی بھی آپ سوائے ماشاء اللہ کے پیریڈ کے آپ مجھے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بتا دیں کہ کبھی کسی نے کہا سلیکٹرز سے مطلب ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ملٹری کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک جی دھچکا تو سپتمبر 20 کو بھی جب میاں نواز شریف نے ٹھیک ہے. تقریر کی زبیر صاحب، جس میں نام نہیں لیے زبیر تھے. صاحب جی جی آپ نے کہا کہ شوق تو ہر بندہ ہوا تھا جب میاں نواز شریف صاحب نے نام لیا تھا، اور آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ بھی اس کے اندر شامل تھے. کسی کو اچھے کوئی پلیزنٹ سرپرائز آپ نے کہا کسی کے لیے شاکنگ تھا. تو جو شاکنگ تھا وہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی تو لوگ موجود ہیں نا جو اس بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. اور جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے کل آپ کو کانٹرڈکٹ کیا ہے وہ گلگت بلتستان میں کہ میں نے یہی کہا تھا کہ ان کا گہراؤ کرو، تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی اب مشکل ہو رہا ہے اس بیانیے کا بوجھ اٹھانا. بالکل بھی مشکل نہیں ہو رہا. میرا خیال ہے دیکھیں وہ تو بالکل 2 ڈفرینٹ باتیں ہیں کہ جو مریم نواز نے جس بات پر کہا جب کل جلسے میں میرا نام لیا اس کا بیانیے سے کوئی تعلق نہیں. بیانیہ تو بڑا کلیئر ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں سویلین بالادستی ہونی چاہیے اور ہر ایک انسٹیٹیوشن انکلوڈنگ دا ملٹری کا ایک لمیٹڈ رول ہے. پاکستان کے آئین میں کوئی ہائیبرڈ رجیم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ڈیسیشن میکنگ میں ملٹری کا کوئی رول نہیں ہے. جہاں ایگزیکٹو کی بالادستی ڈیفائن کی گئی ہے یا پارلیمنٹ کی بالادستی ڈیفائن کی گئی ہے، وہ بالادستی کی ہم بات کر رہے ہیں. اور وہ بوجھ اٹھانا اگر میرے لیے مشکل ہوتا تو مجھے اسپوکس مین میاں نواز شریف اور مریم نواز کا نہ بنایا گیا ہوتا. اور بالکل میں تو سب سے ان لوگوں میں شامل ہوں جو سب سے آگے فرنٹ پر کھڑے ہیں. تو دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ دیٹ. یہ جو آپ نے نہیں ذکر کیا وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. کانٹرڈکشن کی جی بات، جی جی کانٹرڈکشن جی ہوتے جی وہ جی فرمائیے دیکھیں. کمپلیٹ. بالکل کئی دفعہ میں کراچی میں بیٹھا تھا، مریم نواز صاحبہ وہاں اسکردو میں تھیں، اور کئی دفعہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے کچھ ہو جاتا ہے. اس میں کوئی میرا خیال ہے کوئی اوور آل کنسیپٹ سے کسی کو ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ لوٹا کریسی پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. لوٹے جو ہیں پاکستان میں ان کو اس طرح سے زبیر صاحب اس میں اب کھلی 2 چھٹی سوال نہیں ہیں. ہونی چاہیے. جی جی ٹھیک ہے 2 سوال ہیں کہ لوٹاکریسی ہے کیا. وہ تو ایک ڈیفیکشن کلوز بھی آئین میں جو کہ فلور کراسنگ کو ایڈریس کرتا ہے. اگر آپ ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن جیت کے اسمبلی میں پہنچتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی وفاداری تبدیل کر کے دوسری سائڈ پر چلے جاتے ہیں تو وہ ڈیفیکشن کلوز اپلائی ہوتا ہے. اور دیٹ کوڈ آلسو بی اے گراؤنڈ فار ڈسکوالیفیکیشن اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. آپ اس میں فارغ ہو سکتے ہیں. لیکن الیکشن سے پہلے اگر کوئی اپنی پارٹی تبدیل کر رہا ہے کوئی غلام تو نہیں ہے نا کہ جی اگر مریم نواز صاحبہ نے اپنا بیانیہ ایسا کر لیا کہ جس سے وہ اتفاق نہیں کرتا وہ چینج کرنا چاہتا ہے اور وہ چینج کرتا ہے تو کیا مریم نواز یہ کہیں گی کہ ان کا گہراؤ کرو؟ اور جو آپ نے وضاحت دی کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ فزیکل گہراؤ کرو تو انہوں نے کہا کہ اس کا یہی مطلب تھا کہ اس کا گہراؤ کرو. تو یہ کہاں کی جمہوریت ہے زبیر صاحب پھر؟ نہیں، لیکن آپ کیا انڈوز کریں گے سم ون لائک لیٹ سے ٹیک دا ایگزامپل آف عمر ایوب خان؟ کیا آپ اس میں انڈوز کریں گے کہ پہلے 2000 میں وہ مشرف صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، 2008 کا الیکشن ہوتا ہے تو کیو لیگ میں چلے جاتے، 2013 کا الیکشن ہوتا ہے تو پی ایم ایل این میں آ جاتے،
2018 کا الیکشن ہوتا ہے تو پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں. کیا یہ ایک اچھی روایت ہے؟ کیا ہی شوڈ ناٹ بی شیمڈ وین ہی گوز بیک ٹو ہز کانسٹیٹوئنسی؟ کیا ان کو یہ بتانے کی اس طرح کے ضرورت بہت نہیں سارے ہوتی لوگ آپ کیونکہ کی وہ پارٹی بات میں کر بھی رہے تو ہیں؟ ہیں سر. بالکل میں تو یہ نہیں ڈینائی کر رہا, میں تو کہہ ہی نہیں رہا. اور تو اسی ان کو وجہ آپ سے لوگ کیوں مریم ایکسپٹ نواز نے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ان کو نکالیں. ایبسولوٹلی آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے. اور آپ نے سنا ہوگا مریم نواز نے یہ کہا کہ جو پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے جس میں میاں نواز شریف یا شاہد خاقان عباسی وغیرہ شامل ہیں کہ وہ اگلی دفعہ نہ لیں. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کیونکہ ورکرز کا ایک بہت سٹرونگ ریئیکشن ہوتا ہے کہ اگر 2023 میں یا 2023 کیا 2021 کے شروع میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ادھر سے پی ٹی آئی سے اٹھ کے 25-30 ہمارے پاس آ جائیں اور ہم ان کو ہار پہ نائیں, تو یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ بات ہوگی. جو مشکل وقت پہ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے لیکن تو سر جب ان کو حکومتیں میرا بن رہی خیال ہے ہوتی ہیں نا پریفرنس زبیر ہونی صاحب, چاہیے. گزارش یہ ہے کہ جی. جب حکومتیں بن رہی ہوتی ہیں اور چند سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تب یہ اصول سب کو بھول جاتا ہے. اور ویسے میں تو ابھی تک, آپ نے کہا نا کہ آپ انڈورس کریں آپ گے, تو یاد میں اس دلا چیز کو دیجیے گا. انڈورس کروں گا. میں تو یاد کراؤں گا آپ کو, لیکن یاد کرانے سے کون مانتا ہے, کون سنتا ہے کسی کی؟ سر جب سیٹ سامنے نظر آ رہی چلیں ہوتی ہے تھوڑا پرائم آپ کا منسٹرشپ کی, نہیں یا دیکھیں اب آپ کا بھی کام ہے نا کہ ہمیں شرمندہ کرنا, کہ جب وقت آئے گا تو آپ بھی میرا انٹرویو کا وہ یہ حصہ چلائیں گے اور پھر پوچھیں گے میرے سے. تو شرمندگی جب ہوتی ہے اور جب ایک ایسا چیز ماحول بن جائے جس میں ایک گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ آگے سے آپ سے سوال پوچھے جائیں گے. اب ایک طرف عمران خان ہے جن کو کچھ بہرحال ہے ہی سر, نہیں فکر کہ جو مرضی پہلے بہرحال جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی الیکشن سے پہلے پارٹی بدلتا بھی ہے, آج کوئی پاکستان مسلم لیگ نواز میں ہے, وہ آپ کے نظریے سے اب اتفاق نہیں کرتا, وہ کسی اور پارٹی میں جانا چاہتا ہے, تو مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا کہ ان کا گھیراؤ کرو, کیا مطلب تھا ان کا؟ فزیکل گھیراؤ کرو؟ دیکھیں فزیکل گھیراؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے. جس طرح ایم پی اے جو ہے پنجاب اسمبلی کے, وہ جب اسمبلی میں آئے یا اپنی کانسٹیٹوئنسی میں گئے تو جن لوگوں نے ووٹ دیا تھا یا جو ان کے کولیگز ہیں پنجاب اسمبلی میں, وہ ان کا گھیراؤ اس حوالے سے تو پنجاب اسمبلی میں جو کیا تھا اور ان کے خلاف نعرے لگائے زبیر تھے, صاحب, دیٹ از اے یہ ڈفرنٹ بالکل سچویشن. میں نے تو اس کو پہلی ڈسٹنگوش کیا سر. وہ اور کیا جلیل آپ کہہ شرک رہے پوری ہیں صاحب کے جی. سر پہ آپ نے لوٹے بھی رکھ دیے, وہ آپ کے ٹکٹ پر الیکٹ ہو کے ایم پی اے بنے, اس کے بعد آپ نے ان کے سر پہ لوٹے رکھے, وہ بھی ایک غیر اخلاقی حرکت تھی, وہ چلے نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر تو ابھی الیکشن ہوا نہیں نا سر. الیکشن سے پہلے اگر کوئی پارٹی چینج کر رہا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا فزیکل گہراؤ کرو؟ یہ تو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس بھی ہو سکتا ہے. نہیں, انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی تو بات ہی نہیں ہم کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک جی پی میں بھی سچویشن تھی جہاں وہ تقریر کر رہی تھی. 8 منسٹرز تھے جو کہ 5 سال فل ایش کیے انہوں نے پی ایم ایل این کی حکومت میں, انکلوڈنگ دا اسپیکر, اور پھر پریشر ڈلا اور فائلیں. دیکھیں اس میں بہت ایک دوسری چیز بھی ہوتی ہے جس کو آپ کو خیال رکھنا چاہیے. جو لوگ یہ جو پولیٹیکل ایفیلیشن چینج کراتے ہیں ان پر بھی پریشر آنا چاہیے نا کہ بھائی آپ کر کیا رہے ہیں. مطلب مذاق بنا ہوا ہے کہ جی آپ پی ایم ایل این وہ کی حکومت ختم ہوئی تو وہاں پہنچ کے اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس جن کا کام ہی نہیں ہے پولیٹکس سے, وہ دباؤ ڈال کے فائلیں دکھا کے ڈرا کے دھمکا کے انسینٹو دے کے تو اس کا اگر مطلب یہ ہے کہ لائلٹیز ان چینج کا کراتے ہیں تو یہ فزیکل دس از گہراؤ سمپلی این کیا جائے ایکسیپٹیبل سر, تھنگ. ان کے, اس کا مطلب ہے کہ ان کے گھروں کا گہراؤ میرا خیال کیا ہے اس کی جائے. کافی وضاحت ہوگی. اگر آگے کوئی سوال پوچھ لیں اس کی اور وضاحت اچھا بھی آ چلیے جائے گی. مجھے یہ بتائیے, چلیے آگے چلے, میں بڑھتا ہوں. آپ کہتے ہیں تو یہ جو بیانیہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز میں مریم نواز صاحبہ کا اور میاں نواز شریف صاحب کا, آپ کو نہیں لگتا زبیر صاحب کہ آپ کی پارٹی آئسولیٹ ہو رہی ہے اس بیانیے کی وجہ سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی کہا کہ وہ شوق میں چلے گئے جب نام لیا. جے یو آئی ایف والے بھی یہی بات کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز میں کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ہم اس بیانے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. میاں شہباز شریف صاحب جیل کاٹ رہے ہیں, حمزہ شہباز جیل میں, ان کی بھی اپروچ ڈفرنٹ ہے. تو کیا اگر یہی بیانیہ چلتا رہا تو آپ کی پارٹی مزید آئسولیشن میں نہیں جائے گی؟ دیکھیں اس میں جو فنڈامنٹل کوسچن, سب سے بڑی بات, پہلے آئسولیشن سے پہلے رائٹ اور رانگ کا تعین کرنا. کیا پاکستان میں اسی طرح سے چلتا رہے گا جیسے 72 سال چلتا رہا ہے؟ ہم کیا بات کر رہے ایک چیز بتا دیں ہماری فالٹ لائن, کہ ہم اگر قانون کی حکمرانی
یا آئین کی حکمرانی یا قائد اعظم کا جو ویژن تھا اس کے مطابق ملک کو چلانے کی بات کر رہے ہیں تو کیا خرابی ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ واٹ از رانگ. اگر پی ایم ایل این اس وقت بیچ میں سے ہٹ جائے اور کہے کہ ٹھیک ہے ہم واپس چلے جاتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ابھی ہائیبرڈ رجیم ہے نا، ابھی تمام فیصلے اسلام آباد میں اگر کسی نے گیو اپ کر دی ہے اور اس کے فیصلے دیکھ نا، بزنس مین اگر آرمی چیف کے پاس پہنچتے ہیں فیصلہ سازی کے لیے، تو یہ کیا اچھی چیز ہے یا خراب چیز ہے؟ کیا یہ اور زیادہ بڑھنی چاہیے یا نہیں بڑھنی چاہیے؟ اگر فورن پالیسی کے سارے فیصلے اسلام آباد کی جگہ وہاں ہوں گے تو کیا یہ ایک اچھی چیز ہے، اچھی روایت؟ اور روایت کو تو چھوڑتے ہیں، کیا یہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے؟ بالکل اجازت نہیں دیتا. فائنینس منسٹر کہاں ہے، کمرس منسٹر کہاں ہے، دوسرے منسٹرز کہاں ہیں؟ سر جی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر آئینی طریقے سے گورننس ہو رہی ہے، یو ہیو اے رائٹ ٹو فائل اے پٹیشن ان دا سپریم کورٹ اور دا ریلیونٹ ہائی کورٹ. آپ عدالت میں چلے جائیں. لیکن ایک سپاہی کو یہ کہنا کہ وہ اپنے کمانڈر کی بات نہ مانے، پرائم منسٹر اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بغاوت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلط بات کیا کی ہے، پرائم منسٹر کہتے ہیں یہ بغاوت ہے. میں پھر آپ سے یہ کہوں گا، جی اگر آپ میں فرمائی، میں 25 ٹیپیں بھیجتا ہوں ویڈیوز عمران خان صاحب کی، جب کسی چینل میں ہمت نہیں ہے وہ 25 ویڈیوز چلانے کی تو بات ہی بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. دین واٹ آر وی ڈسکسنگ؟ ہمارے سے تو آپ توپیں، ایک سیکنڈ ہمارے سے تو آپ توپیں چلا رہے ہیں، ہمارے اوپر اور سوال جواب کر رہے ہیں. آپ عمران خان کی چلائیں نا 25 اور شبلی فراز سے، اور ان سے پوچھیں کہ یہ اس کا کیا مطلب تھا، جرنیلوں کے بارے میں وہ کیا باتیں کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں. بائی دا وے لیٹ می جسٹ ٹیل یو، ناٹ جسٹ ان دا پاسٹ، جب اسامہ بن لادن کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے شہید کہتے ہیں تو وہ کس کی تصدیق ہے؟ فوج کس کے ساتھ لڑ رہی جب تھی؟ عمران خان، سر میری بات سنیے گا، جب عمران خان یہ باتیں کر رہے تھے جو 25 سٹیپیں آپ کہہ رہی ہیں، آپ نے کیوں نہیں ایکشن لیا عمران خان کے خلاف؟ یو ہیڈ دا پاور. یار یہی تو آپ اتنی سمپلیفائی کر کے کہہ رہے ہیں، بجائے کہ آپ یہ کہیں کہ اصل مسئلے کی جڑ ہے کیا. عمران خان، ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان لاڈلا ہے. مریم نواز کو تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس نے پتہ نہیں 2013 میں کسی پارٹی میں کچھ بات کی تھی اور اس کی بیسس پر اس کو ساری عمر ایکسیپٹ نہیں کرنا. اور یہاں یہ آپ نے ابھی بریگیڈیئر اعجاز شاہ کی سٹیٹمنٹ پڑھی ہے آپ نے، جو انہوں نے کہا کہ اے این پی کے جو لیڈرشپ تھے ان کو ٹی ٹی پی نے جو مارا تھا ان کو جسٹیفائی کیا تھا. اگر ٹی ٹی پی نے اے این پی کی لیڈرشپ کو مارا تھا تو اے این پی کی لیڈرشپ کہاں کھڑی تھی؟ دے آر نیشنل ہیروز. وہ فوج کے ساتھ کھڑی تھی، اور فوج، اس کا مطلب فوج کے جو لوگ لڑ رہے تھے ٹی ٹی پی سے اس حکومت کے بقول، وہ غلط لڑ رہے تھے. بائی دا وے عمران خان از دا اونلی پولیٹیشین کہ ساری قوم ایک طرف کھڑی تھی فوج کے ساتھ، عمران خان دوسری طرف کھڑا تھا. اور ہمیں کہتے ہیں ہم فوج کی تصدیق کرتے ہیں. یہ عجیب مذاق ہے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.